वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। रफ़ीक भाई कैसे हैं, ठीक हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। आप सुनाएँ क्या हुआ? जी अब तो फाइनल काउंट डाउन चल रहा है, एक रह गया या दो रह गए, ऐसा कुछ है मेरा ख्याल है। जी, 1 या 2 ही रह गए हैं। कह रहे हैं कि शायद हफ्ते की ईद के चांसेस भी हैं, कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है, वल्लाह आलम ज़्यादातर बिस्सवाब। चांसेस यही हैं कि हफ्ते की ये जो इंटरनेशनल महकमा मौसमियात वाले उन्होंने तो यही कहा है कि ये फ्राइडे को चाँद का दिखना मुमकिन नहीं है। कि नहीं, नहीं है, अच्छा। चलें जी, अगर इंशाल्लाह एक दिन और मिल जाएगा तो फिर हमारी पूरी 30 पॉडकास्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह 30 हो जाएँगे। लेकिन आज के मौज़ूआत पे चलते हैं रफ़ीक भाई। आज काफ़ी सारी सूरतें, मेरे ख्याल 8 सूरतें हैं आज हमारे पास। जी सर, तो आज बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है और हर सूरत में बहुत ज़्यादा मवाद है। आई डोंट नो कि कितनी चीज़ें, मैं जब देख रहा था तो दिल चाह रहा था कि इसको भी मिस ना किया जाए, इसको भी मिस ना किया जाए, ये वक्त नुकता भी डिस्कस किया जाए तो वल्लाह आलम कितनी चीज़ें हम डिस्कस कर पाते हैं। तो सबसे पहले सूरह मुजादला है, उसी से शुरू करते हैं अपना रफीक भाई। ठीक है। तो वैसे तो खैर सूरत का जो नाम है वो, जो मुजादला, जो जो खातून जो अल्लाह से जो है वो गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर जो है वो तकाजा कर रही थी अपने मसले के हल के लिए, उनके के ऊपर इस सूरत का नाम है। ज़हार का जो 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 कानून जो है उसके वाले से जो है कि बहरहाल उसका मुख्तसर सा, यानी सामीन के लिए जो खुलासा ये है कि जो शरह ने जो हदूदें बनाई हैं उसको उसको नहीं तोड़ना चाहिए। यानी कि जो आपकी शरई बीवी हैं, वो आपकी बीवी हैं, वो आपकी ये कहने से कि वो मेरी बीवी नहीं है या मेरी माँ के बराबर है, वो आपकी माँ नहीं बन जाएंगी। और इसको जो है वो, ये उनके अरबों के अंदर इस तरह का रिवाज था कि लोग कसम खा लेते थे कि अब मैं अपनी बेगम के पास नहीं जाऊँगा, खुदा और नाउज़ुबिल्लाह वो मेरी माँ के बराबर है। तो उसको जो है वो कंडेम किया जा रहा है और उसी को जो है वो ख़त्म करने की जो है वो हुक्म दिया जा रहा है और उसको किस तरह जो है ख़त्म करने के हवाले से बताया जा रहा है। अच्छा, आगे जो सूरत के अंदर मज़ीद कुछ माशरती और मजलिसी आदाब बताए गए हैं, मतलब ये कि बज़ाहिर तो नबी करीम की के पैराए में बताए गए हैं और वो हम सब के लिए जो है वो सबक का हामिल है कि लोग जो है नबी करीम को जो है वो बेजा बड़ा तकलीफ में मुब्तला कर देते थे। यानी कि आप सल्लम के पास जाके बैठ गए हैं तो उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। और हर आदमी की ख्वाहिश है कि नबी करीम से जो है वो ज़ाती तौर पर जो है वो बातचीत करे। अब अल्लाह का रसूल इतना बड़ा मिशन लेकर आया है, पूरी मदीने की स्टेट और अरब और पूरी दुनिया के अंदर काम फैला हुआ है। और हर जो है वो आदमी की ख्वाहिश होती थी कि भाई मैं जाके पर्सनली मिलूँ, मैं अपने मसाइल पर्सनल पूछूँ। तो उसके हवाले से काफ़ी सारे अहकाम इस सूरत में है। बल्कि कुछ अरसे के लिए तो जो है वो ये हुक्म आ गया कि अब तुम्हें नबी करीम से पर्सनल मिलना है तो तुम्हें जो है वो उससे पहले जो है वो थोड़ा, जी, जी, सदका करना पड़ेगा। पक्का करना पड़ेगा। लेकिन बहुत बहुत ही ब्रीफ हुक्म था वो। बहुत लोग कहते हैं जी, कि एक आध दिन के, हज़रत अली वाहिद फर्स्ट शख्स हैं कि जो वो उसको मैं हदीस पढ़ रहा था कि वो वाहिद शख्स थे कि जिन्होंने जो है वो जो है वो सदका देकर जो नबी करीम से एक दफ़ा इनफरादी मसला पूछे। लेकिन बाद में लेकिन बता दिया गया कि भाई जो आदमी इतना बड़ा काम कर रहा हो तो, और हमारे लिए भी ये मैसेज है कि हम बेजा लोगों को तकलीफ ना दें, बेजा लोगों के पास जाके घर पर ना बैठ जाएं। और मजालिस में जो है वो, और दो चीज़ और बताई गई कि जब पहले से लोग मजलिस में बैठे हों तो आप मजलिस में शामिल हो रहे हैं तो पुराने लोग जो बैठे हैं उनको जगह दे दें। ये ना हो कि जम के बैठे हुए पिछले लोग आ रहे हैं, खड़े हुए हैं, तमाशा जी, देख जगह ही नहीं है मस्जिद के अंदर या मजलिसों में या महफिल में। और फिर आखिरी चीज़ ये भी कही गई कि जो लोग मजलिस में बैठे हुए हैं, दो लोग बैठे हों तो तीसरा फर्द उसके सामने काना फूसी ना किया करो। तो उसे अंदाज़ा नहीं होता कि वो तुम उसके बारे में बात कर रहे हो या क्या कर रहे हो, सरगोशियाँ। तो ये सरगोशियों को भी मना किया गया। लेकिन आखिरी आयत जो है ना अपना रफीक भाई, वो मतलब ये कि इस सूरत का जो है वो एक तरीके से समझ लीजिए क्लाइमेक्स है कि जिसमें हिज़्बुश शैतान और हिज़्बुल्लाह के बारे में बात की जा रही है। तो काफ़ी सारी आयतें, इतना टाइम नहीं है कि मैं तमाम हिज़्बुश शैतान और हिज़्बुल्लाह की जो खुसूसियात बयान करूं। लेकिन हिज़्बुश शैतान उन लोगों को कहा जा रहा है कि जो लोग अपना दोस्त, अब दोस्ती के पैमाने बताए जा रहे हैं रफीक भैया, जी कि हाँ। जो अपने दोस्ती अल्लाह की बुनियाद पर नहीं रखते, यहूद और नसारा से दोस्तियां करते हैं, वो हिज़्बुश शैतान है। और हिजबुल्लाह वो लोग हैं कि जिनका खालिसतन पैमाना, यानी आखिरी आयत जिस पे ये सूरत ख़त्म हो रही है कि तुम कभी ये ना पाओगे कि जो लोग अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं वो उन लोगों से मोहब्बत करते हो जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की हो। यानी वो मुखालफत वालों को नहीं अपना महबूब बनाते, दोस्त रखते, यहाँ तक कि ख्वाह उनके बाप, उनके बेटे, उनके भाई या उनके अहल खाना ही क्यों ना हो। बिल्कुल कितनी बड़ी सही। बात। तो ये वो लोग हैं कि जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान सब्त किया और अपनी तरफ से एक रूह की कुव्वत अता फरमाई और ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा और उनसे अल्लाह राजी, रजी अल्लाह अन्हा के जो अल्फाज इस्तेमाल हुए, रजी अल्लाह अन्हुम रदू अन उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून।
اچھا یہ آیت جو نازل ہوئی ہے اور جس میں تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہ صرف آیت نہیں، اس کی عملی شکل انہوں نے بتا دی جو جی کرام نے، یعنی آپ میں پڑھ رہا تھا تفسیر اپنا رفیق بھائی، تو ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے، اندازہ کر جی سکتے ہیں، عبداللہ بن جراح. یعنی آپ یہ حزب اللہ اور محبت کے پیمانے دیکھیے کہ ایک آدمی یعنی اسلام لانے کے بعد اس حد تک یعنی کہ اپنے دین کے لیے کام کر سکتا ہے. مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا جنگ کے اندر. حضرت عمر نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا. حضرت ابو بکر اپنے بیٹے کو عبد الرحمان کے سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. پھر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر کے ان کو بٹھایا کہ بیٹھ جاؤ، تم نہ کرو یہ. اور جنگ بدر میں آپ نے دیکھا نا، جو پہلی جنگ جو ہوئی ہے جس میں جو پہلا پہلی دن مقتل ہوا ہے، جو حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت حمزہ اور عبیدہ بن حارث نے جن 3 لوگوں کو مارا ہے، شیبہ اور ولید اور جو ہے وہ جو اتبا، یہ سارے ان کے کزنس تھے، آپس میں رشتہ دار تھے. سب رشتے دار. پہلی لڑائی میں تو سارے رشتے دار آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے. صحیح بتایا بات جا رہا ہے کہ پیمانہ دوستیوں کا، محبتوں کا، تعلق کا جو ہوگا نا، وہ دین کی بنیاد پہ ہوگا. یہ تمہارے دوست ہیں، یہود و نصارہ کفار. اور آج بھی یہ اپنا رفیق بھی آج بھی دیکھ لیجیے، ہمارے ہے. پاس بالکل تفصیل آج سے بھی ایسے ہی ہے. آئیڈینٹیفائی کریں، لیکن دیکھ لیجیے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، کہ کس طرح لوگ جو ہے وہ یہودوں کے ساتھی بنتے جا رہے ہیں، اور کس طرح جو ہے وہ مسلمانوں سے جو ہے وہ دور بھاگ رہے ہیں. تو یہ آیتیں جو ہے بڑی زبردست آیتیں ہیں، جس میں بالکل کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ یہ حزب اللہ ہے اور یہ حزب الشیطان ہے. اور حزب اللہ بننا ہے تو تمہاری محبتیں، تعلق کا پیمانہ جو ہے وہ دین، ایمان اور آخرت ہوگا. رشتہ داریاں نہیں ہوں گی، یہ رشتہ داریاں تمہارے کام نہیں آئیں گی. اچھا، اس میں صرف فاروق بھائی ایک چیز بڑی امپورٹنٹ جو آپ نے بیان تو کر دی ہے کہ یہ جو کانا پھوسی کرنا ہے نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بڑا خاص طور پہ رکھا ہے کہ انما النجم من الشیطان، کہ یہ کانا پھوسی کرنا جو ہے نا، یہ اصل میں شیطان کا کام ہے. اور اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی 2 آدمی کے سامنے کھانا پھوسی نہ کرے. بالکل بالکل اور ایک بالکل. اور جگہ تو یہ فرمایا کہ اس طرح کانا پھوسی نہ کرو کہ تیسرے آدمی کو تفتیش، یعنی اس کو تشویش میں مبتلا کر دو اور غم میں مبتلا کر دو، بلکہ لوگوں کو درمیان میں میل اور جول کو جو ہے نا ساتھ رکھنا چاہیے. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو اس کے اندر گئی ہے، اور پریکٹیکل لائف میں یہ بڑا ضروری ہے. بالکل بالکل بالکل. تو اپنا رفیق بھائی، اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں تھوڑا سورہ جو ہے وہ ممتحنہ کے حوالے سے بیان کر دوں. اس میں بھی موضوع یہی ہے اصل میں نا، جی بالکل بالکل، کریں کریں. آ رہا ہے اس کے اندر بھی، پھر آپ کنٹینیو کیجیے گا. جی جی تو بالکل کریں. میں نے کہا نا کہ حزب اللہ اور حزب الشیطان کی یہ بات ہو رہی ہے، اور حزب اللہ بتایا گیا وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے ہی اپنے دوستوں کو دوست بناتے ہیں. اچھا، سورہ حشر پہ رفیق بھائی بات کریں گے، تو میں ممتحنہ کے بارے میں مختصر سا بتا دوں کہ ممتحنہ جو ہے اس میں اس کی جو پہلی آیت ہے، الفاظ دے کہ پھر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا چھوڑنے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. پھر وہ یہ دوستی، اور آخری جو صورت اختتام ہو رہا ہے اپنا رفیق بھائی، وہ بھی پھر نہیں آئے تو دوبارہ بالکل کہ اسی دوست طرح. ہے وہ خالصتاً جو ہیں وہ یہی ہیں کہ تم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دوست. اچھا ہوا یہ اس میں یہ ممتحنہ کا جو صورت ہے، اس میں جو حاطب بن ابی بلتہ ایک بڑے جلیل القدر ثابت تھے، بدری ثابت تھے، بدر میں انہوں نے جنگ کی ہے، اور بعد میں بھی ان کا جو ہے وہ دین کے لیے بڑی خدمات رہی ہیں. بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ مصر کے لیے جو خط لے کر گئے ہیں مکوکس کو، وہ جو ہے وہ حاطب ابن بلتہ ہی لے کر گئے، جی یعنی اتنا اعتماد رکھتے تھے. اس کے بعد جو ہے تو ان سے ایک چھوٹی سی غلطی جو یہ ہو گئی، اور جس کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے، کہ ہوا یہ کہ حدیبیہ کے بعد جب جو ہے وہ انہوں نے صلح توڑ دی، اور نبی کریم نے بالآخر فیصلہ کر لیا کہ اب مکہ کی طرف جو ہے وہ کوچ کرنا ہے اور چڑھائی کرنی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطاً یہ بہت کم لوگوں کو یہ بات بتائی، کیونکہ اندازہ تھا کہ یہ زیادہ تر لوگوں کے وہاں عزیز و اقارب رشتہ دار موجود ہیں، اور آپ چاہ نہیں رہے تھے کہ جنگ سے معاملہ ہو، اور آپ کے ذہن میں تھا کہ یہ معاملہ امن سے حل ہو جانا ہے. تو اگر قبل از وقت بات لیک ہو جائے گی تو پھر وہ لوگ بھی بھرپور تیار ہو جائیں گے، اور معاملہ جو ہے بڑا کشت خون اور بڑی جو ہے وہ جی بہت بڑی جنگ ہو سکتی ہے. تو آپ چاہ رہے تھے کہ جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ جو ہے مارکا، اور ہوا بھی الحمدللہ صحیح کہ بغیر کسی جو ہے وہ جنگ کے جو ہے وہ فتح مکہ ہوئی. تو حاطب ابن بلتہ سے جو ہے وہ ایک غلطی ہو گئی کہ ان کے یہ قریشی نہیں تھے، یہ قریش کے بڑے خاندانوں سے تعلق نہیں تھا، بلکہ وہاں کسی کی مدد سے ہی رہ رہے تھے، اور ان کے اقربا وہیں رہ رہے تھے، یہ اکیلے یہاں مدینہ موجود تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ خاتون ایک مدینہ سے آئی ہوئی تھی، وہ جی واپس جا رہی تھی،
چھوٹا سا خط لکھ کے دے دیا کہ بھائی تم یہ، اور پیسے دے دیے کچھ کہ یہ خاموشی سے جا کے تم میرے خاندان والوں کو دے دینا، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ ان کو پہلے سے خاندان والوں کو بتا دیں، لیک کرنا مقصود میں تھا، اور خاندان والے ذرا خاموشی سے محتاط ہو جائیں اور ذرا کہیں چھپ چھپا جائیں تاکہ بچت ہو جائے ان کی، ان کے ذہن میں آئیڈیا یہ تھا۔ تو اور اللہ کے نبی، اچھا رفیق بھائی، یہ آیتیں پھر دوبارہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ منکرین حدیث ہیں اور منکرین سنت ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہی جو ہے وہ قرآن کے علاوہ بھی بھیجتا ہے، یہ بالکل بالکل صحیح بات ہے، تو ان کو بتایا کہ دیکھو یہ لوگ جا رہے ہیں، تو پھر آپ نے ساتھ بالکل بالکل کنٹینیو کریں، صحیح بات ہے، کہیں بہت قرآن میں اچھا نکتہ ہے۔ کہیں قرآن میں ذکر نہیں، بتا دیا ان کو کہ بھائی، ہاں اور بتا نے فوراً 3 صحابیوں کو بھیجا، عورت کا نام بتایا اور جگہ بتائی کہ وہاں جا کے اس عورت کو پکڑو، اس کی تلاشی لو، اس کے ساتھ کچھ ملے گا تمہیں۔ ابتدا میں جب صحابی گئے تلاشی لی تو نہیں ملی، پھر اس کو انہوں نے جو ہے وہ سختی سے کہا کہ اگر تم جو ہے وہ ہمیں وہ جو تمہارے پاس جو کاغذ کا پھر رہا ہے وہ نہیں دو گے تو ہم جو ہے وہ تمہارے کپڑے اتار کے پھر تمہاری تلاشی لیں گے۔ تو پھر جو اس نے وہ نکال کے دیا پھرا، اور وہ نبی کریم کے پاس وہ کاغذ کا ٹکڑا لایا گیا، اور اس پہ یہ میسج لکھا ہوا تھا کہ جو ہے وہ نبی کریم جو ہے مکہ جو ہے وہ آنے والے ہیں اٹیک کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ تو جو ہے وہ بہرحال ان کو بلایا گیا اور انہوں نے معذرت کی اور نبی کریم سے کہا کہ میرا مطلب کفار کی مدد قطعاً میرا مقصد نہیں تھا، نہ میں اب جی بھی سچ، میرا تو یہ غلطی مجھ سے یقیناً ہوئی ہے، لیکن مقصد اس کا یہ تھا کہ اپنے گھر والوں کو میں ذرا وقت سے پہلے آگاہ کر دوں۔ تو بہرحال یہ کہ اسی پہ جو صورت کا جو ہے نام، اسی پہ جو ہے وہ یہ ممتحنہ جو ہے یہ صورت کہلائی۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ اس میں پھر وہی جو ہے وہ دوستی اور دشمنی کی بنیادیں بتائی جا رہی ہیں۔ اختتام صورت کا کیسے ہو رہا ہے اپنا رفیق پہ دوبارہ کہ یا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، اے لوگوں جو ایمان لائے ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا، غضب۔ اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس۔ تو دونوں صورتوں میں بار بار جو ہے وہ دوستی کے پیمانے، تعلقات کے پیمانے خالصتاً اللہ، اس کا رسول، اس کا دین، اس کی کتاب کی بنیاد پر رکھنے کو کہا گیا ہے، اور حزب الشیطان اور کفار اور جو اللہ سے مغضوب لوگ ہیں ان کو اپنا ساتھی نہ بنانے کی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ احکامات ہیں۔ یہ تو بڑا بڑا اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ نے بیان کیا نا، کہ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بات کیسے ہوئی۔ یہ پوری آیات ایک واقعے پر موجود ہے، اور اس واقعے کا جو مین راوی ہے، جو عورت ہے، اس کے بارے میں کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے نا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ لگے گا، آپ نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اس کو پکڑو، اور پھر یہ ساری انفارمیشن وہاں سے لی۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے اور بڑی بڑی مضبوط دلیل ہے۔ اچھا، سورہ حشر کو کنٹینیو کروں؟ سورہ حشر کو میں انشاءاللہ۔ اس میں لگے جائیں۔ اچھا، سورۃ الحشر کو یہ جو سورہ حشر اس کا نام رکھا گیا ہے، تو یہ اس کی جو ہے نا وہ آیت سے ہی محفوظ کیا گیا۔ حشر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کسی ایک بستی سے نکال کے دوسری جگہ پہ جمع کر دینا۔ بیسیکلی یہ واقعہ جو ہے، یہ سورۃ الحشر کو سورۃ الحشر کے علاوہ سورہ بنی نذیر بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ جو سورت ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ میں یہودی آباد تھے، اور ان کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جس کو بنو نذیر کہتے ہیں۔ تو یہ وہ پہلا قبیلہ تھا کہ جس کو مدینے سے نکال دیا گیا اور ان کو بالکل مدینے سے خارج کر دیا گیا، اسی لیے ان کے لیے جو لفظ استعمال ہے لأول الحشر، کہ یہ لأول الحشر، کہ یہ پہلے لوگ ہیں کہ جن کو جو ہے ان کے گھروں سے نکال کر اور بھگا دیا گیا۔ اور یہ حدیثوں کی روایات میں بھی یہ واقعہ بڑا تاریخ میں بھی موجود ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ بہت سارے معاہدے توڑے اور بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اچھا، اب جو ہمارے لیے جو پہلو ہے نا اس آیت کے اندر، وہ دو تین باتیں بڑی بڑی پریکٹیکل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ بیان کی ہے اس کے اندر۔ ایک تو یہ ارشاد فرمایا، اب اس کی آیت نمبر 9 دیکھیں گے نا، تو بڑی بڑی اہم بات ہے۔ فرمایا کہ یعنی یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو صالحین ہیں، جو جو کامیاب لوگ ہیں، جو اہل جنت ہیں، جو نیک ہیں، ان کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو اپنی ذات پر اگرچہ ان کو اس چیز کی حاجت ہو۔ اور پھر فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ یہی وہ لوگ ہیں اصل میں جو کامیاب ہیں۔ یعنی یہ آپ نقطہ دیکھیے کہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو ارشاد فرمائی کہ لوگ اپنی ضروریات پر ضرورت ہونے کے باوجود دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں کہ یار اس کی ضرورت پورا ہو جائے۔ اچھا، اب یہ کیوں نازل ہوئی آئے؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ مہاجرین ہجرت کر کے آ گئے تو انصار کے گھر میں ایک مہاجر پہنچ گیا، اور اس نے کچھ کھانا پینے کا ظاہر ہے تقاضا کیا، پوچھا کہ بھائی مجھے کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ اچھا، انصار کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف اتنا کھانا تھا کہ وہ اور اس کے بیوی بچے کھا لیں۔
تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسا کرو بچوں کو سلا دو, گھر کی لائٹ بند. انہوں نے گھر کی لائٹ بند کر دی, وہ کھانا ان کے سامنے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ یہ قرآن مجید کی آیت اس پہ نازل کر دی. فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دے رہے ہیں. تو یہ بڑی 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 پریکٹیکل بات ہے, اور اس میں بڑا سبق ہے ہمارے لیے. اچھا دوسرا ابو طلحہ یہ انصاری مضمون. ابو طلحہ انصاری اور ام رمیسہ کا گھرانہ تھا یہ رفیق بھائی. جی جی. اچھا اب دوسرا دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک اور آیت بڑی جو نا پریکٹیکل جو ہماری لائف سے متعلق ہے اس کے بارے میں بیان کیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے لوگوں جو اللہ پر ایمان لائے ہو, تمہیں چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. یعنی اپنی آخرت کی تیاری کے لیے لوگوں کو کہا ہے کہ بھائی اپنی آخرت کی تیاری کرو اور دیکھو کہ تم نے اپنے لیے آگے بھیجا, اور آگے آخرت میں اپنے اعمال اور اپنے سیدھے ہاتھ میں اپنے نامہ اعمال کو لینے کے لیے تم نے تیاری کیا کی اور کیا آگے بھیجا ہے. اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, اور ایسے لوگ نہیں ہو جانا جو اللہ کو بھلا کے بھیجے. اور اگر ایسے ہو گئے تو فرمایا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, تو پھر کیا ہوگا, تو پھر یہ جو بھول گئے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ذات سے بھی غافل کر دے. فرمایا اولئک هم الفاسقون, پھر یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں اور یہی لوگ ہیں جو جو ہیں وہ گناہگار ہیں. تو سورہ حشر کے اندر یہ بات جو بیان فرمائی ہے نا, یہ بڑے سبق آموز بات ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ آگے کے لیے کیا دیا ہے اور اس نے اس کے لیے کیا بھیجا ہے. تو یہ بہرحال جو ہے نا یہ مضمون آپ کو قیامت سے ریلیٹڈ اور آخرت سے ریلیٹڈ اب ان پاروں میں جو ہے نا وہ ظاہر ہے آپ کو بار بار نظر آئے گا اور بار بار یہ چیز ملے گی. کیا فاروق بھائی یہ ممتحن میں ایک بات میں اور عرض کر دوں, جو آپ دیکھیے گا اسلام کی جو جامعت ہے نا وہ کیسی ہے, یعنی جو جسٹس سسٹم ہے نا اسلام کا وہ کیسا ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع میں بالکل جو ہے نا یہ ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں جو ہجرت کر کے آئیں, ممتحن کا مطلب ہے کہ کسی کو امتحان میں ڈالنا ہے. تو جو عورتیں ہجرت کر کے آئیں ان کے بارے میں یہ کہا کہ بھئی یہ عورتیں اب اگر جانا نہ چاہیں اور یہ مسلمان ہو گئی ہیں تو ان کو بھیجنا نہیں. یہ قانون بیان کر دیا کہ بھائی ان کو بھیجنا نہیں ہے. صلح حدیبیہ تو جو لکھی گئی تھی لیکن عورتوں کا ذکر نہیں تھا. تو فرمایا کہ جو عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آ گئی ہیں ان کا دیکھ لو, ان کے جانچ پڑتال کر لو, پھر ان کو بھیجنا نہیں. اچھا اب جب ان کو بھیجنا نہیں تو یہ تو مہر لے کے آئی ہیں, جن کافروں سے انہوں نے شادیاں کی ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ان کے مہر ان کافروں کو واپس کرو. دیکھیے آپ, یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی باریک بات ہے کہ یہ عورتیں جو مسلمان ہو گئی, اب ان کا نکاح ختم ہو گیا, ان کو واپس نہیں بھیجنا, ان سے یہاں شادی کریں, ان کے ساتھ اب زندگی گزاریں, وہ کافر ہیں, یہ مشرک, یہ مسلمان ہو گئے, ان کے یہ مشرک سے نکاح نہیں ہو سکتا, لہٰذا آپ نے چھوڑ دیا. لیکن انصاف کا تقاضا پورا کرتے ہوئے کہا کہ بھائی یہ جو مہر کی رقم یہ عورتیں مسلمان ہو کے لائی ہیں ان کو واپس کرو. اور پھر جو وہاں سے آئی تھی یا جو یہاں سے وہاں گئی تھی ان کے لیے مہر کی رقم کیا کیا, رسالت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں وہ مہر کی رقم تقسیم کر دی. تو آپ دیکھیں کہ یعنی جسٹس کے اندر, زبردست اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بیان کیا ہے. جی فاروق بھائی. سورہ صف پہ کچھ بولیں گے ہم؟ جی سورہ صف میں ایک آدھ بات میں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ عرض کریں, ورنہ ایک آدھ بات میں اس میں عرض کر دوں. یہ بڑی شروع ہی سے جو ہے نا بڑی 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 یوں کہنا ہے کہ بڑی بڑی سخت بات اس کے اندر بیان کر دی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو نہیں کرتے خود. اور پھر یہ فرمایا کہ کبروا مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, یعنی یہ بات اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم خود نہیں کرتے. یہ بڑی سخت بات ہے. اور اس سلسلے میں ایک بڑی حدیث بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یعنی دوزخ کے اندر کچھ لوگوں کو بڑی سخت عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہوگا تو اہل دوزخ پوچھیں گے بھائی تم تو نیکی کا حکم دیتے تھے, تم تو نیک لوگ تھے, اور تمہارے تو جبے اور امامے بنے ہوئے تھے, تو تم کو یہ کس بات کا عذاب نظر دیا جا رہا ہے. تو وہ کہتے, تو وہ اس کے جواب دیں گے کہ ہم وہ لوگ تھے کہ جو لوگوں کو نیکی کی دعوت تو دیتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں. تو اللہ اکبر, آپ دیکھیں گے کتنی سخت بات جو ہے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کی. اور پھر کوئی بات ہے آپ کے پاس, یہ میں اس کو کنٹینیو کروں سورہ صف کو, میں دو باتیں آخری کی بڑی امپورٹنٹ ہیں. کنٹینیو کیجیے. یہ جو آیت ہے نا بڑی مشہور آیت ہے قرآن مجید کی, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون, کہ یہ جو ہم نے رسول کو بھیجا ہے تو یہ دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ یہ دین سارے ادیان پر غالب ہو جائے, اور یہ چیز چاہے مشرکین کو جتنا برا لگے, جیسا بھی لگے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پھر اس کے بعد پھر مسلمانوں کو ایک بات یہاں پر آگے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا
हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, कि ए लोगों जो ईमान लाओ, मैं तुम्हें ऐसी तिजारत ना बता दूं कि जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। फरमाया क्या है वो तिजारत? फरमाया तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुहाजिरून फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम। फरमाया कि अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर ईमान लाओ, और जिहाद करो किससे? अपने माल से और अपनी जानों से। तुजाहिदून, आपके मुंह से तो हाजिरून निकल गया गलती से, तुजाहिदून। हाँ, तो हाजिदूना, तो जाहिदूना, सॉरी, तो जाहिदूना फी सबीलिल्लाह, कि तुम इस किया कि अल्लाह की राह में जिहाद करो अपने माल से और अपनी जान से। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, और ये बेहतर है अगर तुम इस बात को जानो। तो ये भी बड़ी खूबसूरत बात जो है इसके अंदर इरशाद हो रहा है कि अगर जान से नहीं कर सकते तो माल से करो, माल से नहीं कर सकते तो जान से करो, लेकिन जब ऐसा मौका है तो इससे पीछे हटने की जो है वो जरूरत नहीं है। ये फर्क भाई, बहुत ज़बरदस्त आयत हैं और पैमाने बता दिए, कामयाबी के पैमाने बता दिए इन बिल्कुल आयत सीधे सीधे से, बिल्कुल सीधे सीधे तुम्हारे। में बता दिए। अच्छा, सफ़ के बाद सूरज जुमा है अपना रफ़ीक भाई, और ये वो सूरत है कि जिसमें जो सूरह अपना जुमा जुमा नमाज जुमा और जुमे की अहमियत के हवाले से और जुमे की फ़र्जियत के हवाले से बात हो रही है। वैसे तो जुमा मैं पढ़ रहा था, जुमा जो है वो जुमे की नमाज जो है वो तो मक्की दौर में आप सल्लम ने शुरू करवा दी थी, मक्का में नहीं पड़ी है क्योंकि आप सल्लम को तो मौका ही नहीं सहूलत। मिला वहाँ, लेकिन सहूलत ही जो नहीं। मदीना से जो जो काफिले आए थे जिन्होंने नबी करीम की बैत ली, उनको आप सल्लम ने और मुसअब बिन उमैर की सरबराही में जब उनको भेजा तो उनसे कहा कि वो आप जो लाके जाके पढ़ें, तो उन्होंने जुमा नमाज जो है उस वक्त से मदीना में शुरू कर दी थी। जी लेकिन आपने पहला जुमा उस वक्त पढ़ा जब आप सल्लम जो है मदीना के अंदर आए। जी। तो इसमें जो है वो जुमे की अहमियत के हवाले से बात हो रही थी कि असल में हुआ ये कि जो सॉरी, तो हुआ ये कि जब एक दफ़ा नबी करीम जो है वो खुतबा जुमा दे रहे थे, तो वहाँ एक काफिला आ गया एक काफिला आ गया। साजो सामान और लश्कर लेकर। वो और उनकी रिवायत थी कि जब वो काफिले आते थे वो ढोल शोल पीटते थे इत्तला देने के लिए कि भाई जो है जी वो हम। तो हुआ ये रफीक भाई कि यकीन कीजिए कि 12 हदीस में आता है कि 12 सहाबी सिर्फ रह गए मस्जिद के अंदर, सारे जो है वो काफिले की तरफ भाग गए नबी सबका। करीम का। तो अल्लाह को ये बात सख्त नापसंद आई और उसकी नाजिल हुई कि और जब उन्होंने तिजारत और खेल तमाशा होते देखा तो उसकी तरफ लपक गए और तुम्हें छोड़ दिया। उनसे कहो जो कुछ अल्लाह के पास है वो खेल तमाशे से और तिजारत से, और अल्लाह सबसे बड़ा रिस्क देने वाला है। और उसके बाद फिर जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो ये सूरह जुमा की सूरत में जुमे को फर्ज कर दिया कि जब जुमा के लोगों जो ईमान लाए हो, जब पुकारा जाए नमाज जुमा के लिए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीद फरोख्त छोड़ दो। इन्हें अब ये फर्ज है ये कि जब आप जब सुन लें तो तमाम कारोबार बंद करें और जो है फौरन जो है मस्जिद की तरफ जो है वो लपकें। और उसके बाद जो है फिर कभी ऐसा नहीं हुआ कि सहाबा के किसी अमल से ऐसा जाहिर हुआ है, और हमेशा से जुम्मे जो है वो फर्जियत रखी गई है। तो हमारे पास तफसीली टाइम नहीं है, मतलब ये अल्हम्दुलिल्लाह जुमा इस्लाम की शनाख्त है। और उससे पहले आप कि जो यहूदी यौम सब्त और ईसाई जो है वो यौम अहद जो संडे का दिन जो है वो बनाते थे, और इस्लाम चूंकि बहरहाल उनसे डिफरेंट मजहब है। और आपके इल्म में ये भी होगा कि यौम जुमा का नाम जो है वो जुमे के बाद ही दिया गया, उससे पहले उसको जो है वो यौम अरूबा कहते थे अरब के अंदर ना। जुमा जुमा नहीं था ये दिन अपना अरबी में भी शफीक भाई। तो ये के बाद जो है वो ये दिन ही जुमा पड़ गया, और आज तक अब उसको जुमे का दिन ही कहते हैं। और उससे जो है वो अपने मजहबी दिन के तौर पर जो है वो और पूरे एहतमाम के साथ जुमे का एहतमाम हम करते हैं। तो रफीक भाई, मुनाफिकुन में से कोई पॉइंट है आपके जहन में? अच्छा, हाँ, सूरह मुनाफिकून से मैं एक पॉइंट सूरह मुनाफिकून से और इससे आगे वाली सूरतों में दोनों में एक ही जैसा नुक्ता बयान किया ना, मैं उसको मुख्तसरन अर्ज कर दूं टाइम भी कि नहीं सूरह मुनाफिकून की आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये बड़ी मशहूर आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ये लोगों जो ईमान लाए हो, तुमको तुम्हारा माल और तुम्हारी औलादें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर। एक बात तो यहाँ इरशाद फरमाई। अच्छा, के बाद जो इसके बाद वाली आयत है, जो इसके बाद वाली सूरत है, उसके अंदर जो क्या इरशाद फरमाया, उसके अंदर एक बात बिल्कुल डिफरेंट फरमाई कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि ये जो तुम्हारे जो माल है और ये तुम्हारी औलाद है, ये तुम्हारे लिए जो है वो आजमाइश है। अच्छा, ये फितना का जो ना, ये उर्दू में तर्जुमा नहीं कर सकते कि ये फितना है, ठीक है ना, ये फितना नहीं है बल्कि यहाँ आजमाइश मुराद है कि ये आजमाइश है। अब इन दोनों चीजों को आपको मैं एक हदीस बयान करता हूँ, यानी इंसान के राह में, दीन के राह में चलने में ये चीजें कभी रुकावट पैदा करती हैं और बारहा करती हैं, और ये अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, ठीक है। अब इसकी एक मैं मिसाल अर्ज करता हूँ, इसमें हमने बैलेंस कैसे रखना है।
یہ بیلنس رکھنے کے لیے ایک بڑی زبردست حدیث ہے جو امام بخاری نے، امام ابو داؤد وغیرہ نے اور سیاستہ میں موجود ہے. حضرت عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، تو امام حسن اور امام حسین جو ہے وہ چھوٹے تھے، تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے چلے آ رہے تھے مسجد کی طرف. تو جب حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو آپ نے خطبہ روکا. خطبہ روکنے کے بعد ان کو اپنے سامنے لا کے بٹھا لیا، اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ تمہاری اولادیں اور تمہارے جو اموال ہیں وہ تمہارے لیے آزمائش ہے. تو یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکرا رہے تھے، تو جب میں نے دیکھا کہ یہ کر رہے ہیں تو میں صبر نہیں کر سکا، حتیٰ کہ میں نے اپنی بات کو روکا اور پھر ان کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد بٹھایا اور پھر اپنے خطبے کو جاری کیا. اب یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ یہ ہمارے لیے اس دو آیت سے اور اس حدیث سے، اس واقعے سے بڑا سیدھا سا سبق ہے کہ آپ نے دونوں چیزیں نہیں چھوڑنی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اولاد، ماں باپ، بہن بھائی یہ سارے جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں اور انسان جو ہے وہ اپنے جو ہے دوسری ذمہ داری میں لگا ہوا ہے، بلکہ رسالت جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روکا اور ان کو اپنی جگہ پہ لے جا کے بٹھایا اور پھر خطبے کو جاری کیا. تو یعنی یہ بیلنس رکھنا ضروری ہے. اور ظاہر ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد اور مال کمانے کی جستجو میں انسان جو ہے یہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے. جو دین کی راہ ہے، جو اللہ کا ذکر ہے، اس سے غفلت ایک ایسی فطری بات ہے اور ایک ایسا عمل ہے جو ہر انسان سے ہو ہی جاتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے اس کی مثال سے بیان کیا اور کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سچ فرمائی ہے کہ میں چاہتا تو یہ ایسی آگے بیٹھ جاتے، لیکن میں صبر نہیں کر سکتا کیونکہ میرے دل میں اولاد کی محبت تھی نا. تو حضور علیہ السلام نے ان کو جا کے پھر صحیح کیا اور بٹھایا. تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ بیلنس، کہ کوئی چیز مکمل نظر انداز نہیں کرنی ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور دین کو بھی نہیں چھوڑنا ہے کہ اس کو پھیلانا، اس کو چلانا، لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو پڑھانا، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہیں سے نہ جانے کیوں جو ہے وہ چھوٹا موٹا جیسا بھی ہم کر سکتے ہیں، ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ وہ کرے. جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان پر لازم ہے کہ ڈھونڈے کہ ہمیں کس کو دینا چاہیے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں اس پہ بیلنس رکھنے کی بڑی ضرورت ہے. جی فاروق بھائی. نہیں، آپ نے بڑی زبردست بات رفیق بھائی رکھی، اور جو آخری کے 2-3 منٹ ہے میں آپ ہی کی بات کو کنٹینیو کروں گا، اور اسی کو اتفاق سے یہی موضوع پھر سورہ تحریم میں پھر آ رہا ہے. اور جی سورہ تحریم میں اس کو کنکلوڈ کر دیا گیا ہے کہ کرنا کیا ہے آپ نے، کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. تو اب جی جو آپ نے بات کی نا اہل و عیال والی، کہ وہ آزمائش تو ہے، لیکن اس آزمائش کو آپ نے لے کے کیسے چلنا ہے. اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے ان آیات کے اندر کہ خدا کے بندو اپنے آپ کو اور اپنے عیال کو سب کو مل کر بچاؤ، خود بھی دین پہ قائم رہو، ان کو بھی دین پہ لے کر آؤ، خود بھی اچھے عمل کرو، انہیں بھی اچھے عمل کی طرف راغب کرو. اور یہ ہمارے یہاں بہت بڑا چیلنج ہے رفیق بھائی. بے شمار بہت بڑا گھرانے چیلنج، بہت بڑا چیلنج. کہ گھر کا جو مرد ہے وہ تو بڑا متقی پرہیزگار ہے، باقی گھر کی کوئی فکر نہیں ہے، عورتیں پردہ نہیں کر رہی ہیں، بچے جو ہیں وہ دنیا بھر کے خرافات میں لگے ہوئے ہیں. تو یہاں بتا دیا گیا کہ بھائی تمہارے اولین جو 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 رسپانسبل پیپل ہیں، اچھا اس کو ایک حدیث میں اس طرح بتایا کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم جی کو رسپانسبل ہو تو ہر ایک کا ایک جو ہے وہ ریورڈ ہے. اور وہ کیا ہے، تم اگر گھر جو مرد ہے اس کی ذمہ داری اس کی فیملی ہے، جو عورت ہے اس کی ذمہ داری اس کے بچے اور اس کا میاں ہے. اور پھر آپ اس سرکل کو بڑا کر دیجئے تو یعنی ہر لیول پہ ہم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی رعیت جو ہے، اور یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ گھر کی ہو رہی ہے، کہ اس کی رسپانسبلٹی دیکھے، خود اپنے دین کی فکر یقیناً کریں، اپنے سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے دین کی فکر کریں، اپنے بچوں کے دین کی فکر کریں، اپنی کی بیگمات کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے والدین کی. یعنی آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے تو آپ اس توفیق کو آگے پھیلائیے نا بھائی. صرف اپنے تک کیوں محدود رکھتے ہیں، کہ صرف اپنی وہی آپ نے بات کی کہ سیلفشنس بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے نا، یہ تو پھیلانا ہے آپ نے. تو یہاں آ کر جو ہے وہ اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور اس کی جو آخری آیت ہے نا اپنا سورہ تحریم کی اپنا رفیق بھائی، جس سے یہ پارہ ختم ہو رہا ہے، وہ بڑی زبردست اور بڑی ڈھارس بنانے والی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. یہ جو بات کی گئی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو اور خالص توبہ. تو غفرانکم سیئاتکم، وہ تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. کیا زبردست آیتیں ہیں کہ جس توبہ کا مقصد جو بتایا جا رہا ہے. رمضان کا مہینہ ہمارا اختتام پذیر ہو رہا ہے، آخری لمحات ہے میرے بھائیوں. اللہ سے سچی توبہ کیجیے. توبہ تو نصوص توبہ کو کہتے ہیں کہ جو ایسی توبہ کر لے آدمی کے بعد اس کے بعد پھر اس کام کی طرف یعنی پھٹک کر نہیں جانا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس
تفریح لگائی ہوئی ہے کہ جو غلط کام کیا اس کے بعد دعا مانگ لی، توبہ کر لی، تو آگے پھر وہی کام شروع کر دیا. سچی توبہ، یعنی اپنے گناہ پہ شدید ندامت، اور آئندہ اس کو زندگی بھر نہ کرنے کا سچا عزم، اور پھر عمل سے اس کا اظہار کہ وہ کام آپ دوبارہ نہ کریں. جی تو توبۃ النصوح. پھر جو ہے وہ گارنٹی دے دی گئی ہے کہ سب معاف کر دے گا. بالکل یکسو ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ کہ وہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں جو ہے وہ اعلیٰ جنتوں میں پہنچائے گا. تو اسی پہ ہم اللہ اپنا تعالیٰ سب کو جو ہے وہ ہمارے بچوں کو دین، دنیا کی اہل و عیال کو دین اور دنیا کی کامیابی عطا دعا سے فرمائے. کام دعا کرے کریں. رفیق. آپ دعا کرا دیجیے، دعا کر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا، جو سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہماری اہل کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو اس پیغام کو پہنچانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ہماری اولادوں کو دین اور دنیا کی کامیابیاں اور کامرانی عطا فرما. بارک آدین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ خیر. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی 29 سے. کل جو ہے میں سوچ رہا ہوں کہ 2-4 منٹ جو ہے نا مختصر کر لیے جائیں دعا کے لیے. بالکل بالکل، اگر ہاں ممکن ہے کل آخری دن ہو تو پھر انشاءاللہ ہم ایسا کر لیتے ہیں. پھر انشاءاللہ کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے امید ہے سر. آپ کو کل انشاءاللہ، اور اپنے اور احباب اور ساتھیوں کو بھی لے کر آئیے. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.